नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम फिर हाज़िर हुए हैं और दीन व दुनिया का ये प्रोग्राम, इसका दूसरा हिस्सा है ये। और इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। आपने ख्वाब सुनाना हो, उसकी तदबीर, उसकी ताबीर आपको इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम बता देंगे। किसी मसले के बारे में तहकीक हो, फतवा पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। शरई रहनुमाई की ज़रूरत हो किसी मामले में, वो आपके लिए पेश खिदमत की जा सकती है। जिन्नात, सिहर, जादू, ये अमलियात का सिलसिला जो हमारे अवाम में बहुत आम है, इसके बारे में आपको मालूमात चाहिए, हिदायत चाहिए, आप ले सकते हैं। अपनी किसी कीमती राय से हमें मुत्तले करना चाहें और हमारे सामीन के साथ आप उसको शरीक करना, सुना कर शरीक करना चाहें, आप ये भी कर सकते हैं। और आखिर में अर्ज़ ये कि दुआओं की दरख्वास्त का सिलसिला भी प्रोग्राम में होता है। आप हमें कॉल करके अपनी दुआ की जो दरख्वास्त हो वो पेश कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के आखिर में हम इज्तिमाई दुआ करते हैं। तो हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि एक सवाल था और उस सवाल के जवाब देने के कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना मर्द हज़रात के लिए बहरहाल बड़ा ताकीदी हुक्म है। बाज़ हज़रात के नज़दीक अहले इल्म के यहाँ वाजिब है, बाज़ों के यहाँ सुन्नत मुअक्कदा है। सबका ख़ुलासा ये है कि जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है, सवाब भी है, न पढ़ने की सूरत में बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर घर के अंदर बच्चे हों, मर्द हज़रात हों, तो उनके लिए अफजल ये है कि वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें। करीब के अंदर मस्जिद न हो या कुछ और तकाज़ा हो तो घर के अंदर वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। और उसकी तरतीब ये है कि मर्द आगे हों, बच्चे पीछे हों और उससे औरतें बिल्कुल पीछे में हों। घर के अंदर नमाज के माहौल बनाने से ये है कि नमाज की तालीम भी होगी, साथ साथ मस्जिद की तालीम भी होगी कि ये आमाल जो है वो तो मस्जिद के हैं, जो इज्तिमाइयत है वो उसके साथ अदा किया जा सकता है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। जी। साहब मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के सामने हम लोग हाजिर होंगे तो सबसे पहले मतलब किस चीज़ का अल्लाह में सवाल पूछेगा? जब सवाल जब शुरू होंगे तो क्या सबसे पहले क्या सवाल पूछा जाएगा? तो इसके अलावा कि अगर एक खातून हो तो उसका मियाँ वो बहुत कोशिश करती है अपने मियाँ से कि किस तरह तलाक़ बेहतर हो जाए, तो लेकिन वो अच्छा बोल रहे तो लेकिन वो उल्टा ही जवाब दे, वो वापसी में लड़ाई करे तो कोई मतलब अच्छी बात को भी वो उल्टा ही जवाब दिया ऐसा करता है। तो उसके बाद क्या वो सोच फर्ज है कि वो अच्छा सलूक करे या कि पहले की तरह खामोश हो जाए? जी बस ये पूछना था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह बहन, आप प्रोग्राम के इंतज़ार में रहती हैं और फिर आज आपने सवाल भी किया और मसला पूछा है और आपके सवाल से हमारे सामीन फ़ायदा हासिल करते रहते हैं। आप बड़े अच्छे सवालात करती हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला जो सवाल करेंगे आमाल के मुतालिक, आमालों में से ये सबसे पहला सवाल वो यही होगा, अव्वल मा युसअलु अब्दु यौमल क़ियामा, बंदे से जो सवाल होगा वो नमाज का हिसाब देना होगा। तो ये इसका मतलब यही है कि अमाल में से नमाज किस कदर अहम है कि अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेंगे। तो सवालात नमाज के बारे में यही होंगे कि नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। फिर जब पढ़ते थे तो सुन्नत के और के सामने रख कर उसके मुताबिक
عمل کرتے تھے یا سنت سے ہٹ کر نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس میں کوتاہی ہوتی تھی یا غیر کوتاہی ہوتی تھی، اس کی جو شرائط ہیں، اس کے واجبات ہیں، وہ پورے کیے جاتے تھے یا نہیں کیے جاتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کس قدر اہم چیز ہے، اور کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے معاملے کو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو نماز کے متعلق ہماری سرخ روئی ہو جائے اور ہمیں کسی مشقت کا اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے دن میں 5 دفعہ نماز ہے، اس کے اندر فرائض بھی ہیں، اس کے اندر وتر بھی ہیں، یہ سارے کے سارے واجب ہیں، سارے کے سارے پڑھنے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی اس سے پہلے سوال بھی تھا، نماز کے متعلق تھا، پھر مرد حضرات کے لیے ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد جا کر جہاں پر اجتماعیت ہو تو وہاں اس طریقے سے۔ تو یہ کتنے نماز کے متعلق چیزیں ہیں، اور مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض فضل سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہم سے مؤاخذہ نہ ہو، اور ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہم جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق ادا کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس حق کے متعلق ہم سے پوچھے نا کہ یہ تو میرا حق تھا، کتنا تم نے عمل کیا اور کتنا تم نے عمل نہیں کیا، اور اتنا حق تم مجھے دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے نماز کے معاملات کو آسان فرمائے اور آسانی کے ساتھ اس پیچیدگی کو اور مشکل مرحلے کو ہم پار کر لیں۔ اور جہاں تک خاوند اور بیوی کے آپس میں اختلاف کی بات ہے تو آدمی کو کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ انسان صلح کر لے، اتفاق کے ساتھ رہے، اتحاد کے ساتھ رہے۔ آدمی کو اس میدان میں تھکنا نہیں چاہیے، اور اس میں آدمی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے تاکہ حالات بہتر ہوں۔ بعض اوقات گفتگو کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، بعض اوقات سمجھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بعض اوقات بات کی وضاحت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات خاموش رہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ آدمی اس موقع پر آدمی خاموشی اختیار کر لے، نرمی اختیار کر لے، سکوت اختیار کر لے، پھر بعد کے اندر وہ حالات موقع ہو پھر اس موقع پر پھر اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے، کیونکہ انسان کے سننے میں فرق واقع ہو سکتا ہے، سن کر سوچنے میں فرق واقع ہو سکتا ہے، سن کر یاد رکھنے کے اندر فرق واقع ہو سکتا ہے، دماغ کتنا متحمل ہے اور کتنا متحمل نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان مشکل مراحل میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے گر گرانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سارے اعمال ہم کریں گے تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاملات میں اور تعلقات کے اندر بہتری فرمائیں گے، آپ دوریوں کو اللہ تعالیٰ فخر فرمائیں گے، اور قریب ہونے کو اللہ تعالیٰ یہ موقع اور ذرائع پیدا فرما دیں گے، اسباب پیدا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے یہ قرب حاصل ہو جائے گا، اور جتنی دوریاں ہوتی ہیں، جتنے فاصلے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا کا بہت زیادہ دخل ہے، بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان مشکل مراحل کو آسان فرمائے۔ تو کشمیر کے متعلق ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ انڈیا اس کو یوں کہتا ہے کہ اس نے قانون میں چینجنگ کی، وہ یوں کہتا ہے میرا داخلی معاملہ ہے، اور پاکستان اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ جو مقبوضہ ہے ان کی جو ہے وہ حق تلفی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ
اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹ کے مطابق کشمیریوں کو حق ملنا چاہیے انڈیپینڈنسی کا۔ ان سے پوچھا جائے کدھر رہنا چاہتے ہو، الگ رہنا چاہتے ہو، پاکستان سے رہنا چاہتے ہو، فریڈم چاہتے ہو، انڈیا کے ساتھ، یہ ان کو حق دیا جانا چاہیے۔ آج سے 70 سال ہو چکے ہیں، یونائٹڈ نیشن یہ حق ان کو نہیں دلوا سکا۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ پورا کشمیر کا علاقہ، یہ ایک حصہ جو بھارت کے ماتحت ہے، دوسرا حصہ جو پاکستان کے اندر جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اور تیسرا بلتستان کا اور گلگت کے یہ سارے علاقے، وہ سارے ایک ہی پٹی میں آتے ہیں۔ اس پورے خطے کو انگریز نے اس زمانے میں ایک سکھ اور سنگھ پر بیچ دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ ہے، اور وہ اس علاقے کا بھی نہیں تھا، پورے کے پورے اس علاقے کو ایک شخص پر بیچ کر کے یہ سارا کا سارا فطور ہوا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات برطانیہ کے بچوں کو اور یہاں کے لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ سارا فطور یہ انگلینڈ کی اس زمانے کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہوا کہ ایک آزاد علاقے کو، جو اس علاقے کا آدمی بھی نہیں تھا، مذہب سے بھی الگ تھا، اس کے اوپر فروخت کیا گیا، اور پھر اس کے فروخت کرنے کے بعد ان کے لوگوں کی مرضی کے بغیر یہ مقبوضہ علاقہ وہ انڈیا کے حوالے کیا گیا۔ یہ ایک یہاں پر کی بات ہے، اور یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ برٹش امپائر کے دور میں بہت غلط فیصلے ہوئے، ناجائز فیصلے ہوتے رہے، اور تاریخ پڑھنا ضروری ہے جی، کہ جو لوگ دنیا کو انصاف دے رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کے ہاتھ سے ظلم کے فیصلے ہوئے، اور چاہیے ہمیں کہ یہاں کے سیاستدان اور اس چیز کو کہ اس غلط فیصلے کی اصلاح کریں اور انٹرونشن کر کے یہ کشمیریوں کا حق جو ہے وہ دلوائیں جو انڈیپینڈنس۔ ہاں، ہندوستان کے بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے انڈیپینڈنسی کا، وہ بھارت کے ساتھ رہیں۔ ان کی رائے بھی یہ ہو سکتی ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے ہم سے ہضم نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کو رائے کا حق دیا جاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہیں اور کس کے ساتھ نہ رہیں، یہ ان کے بنیادی رائٹ میں سے ہیں، اور دنیا میں سے اکثر لوگ ان کے اس حق کے قائل ہیں۔ ایک غرض بھارت کی ہے، انڈیا کی ہے، ایک نقطہ پاکستان کا ہے، اور تیسرا ایک غرض یہ بین الاقوامی دنیا کی ہے، وہ اپنی چاہتے ہیں، یہ اپنی چاہتے ہیں۔ تو تین یہ بڑی بڑی رائیں اس وقت ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ سب کچھ قبضے یہ اس لیے ہوتے ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر ہم مسلمان صحیح پالیسی اپنا لیں تو اس طرح کے مظالم ختم ہو جائیں، اور اس طرح کی دہشت گردی جی، اور ایک وردی کے ذریعے سے جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک عام آدمی اگر نہتے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، دہشت گردی کی بات آ جاتی ہے، لیکن اگر وردی پہنا ہوا جی زندہ ننگے انسانوں کے پجاری حکم کریں اور وردی کے ذریعے سے سویلین پر ظلم کریں اور فاشسٹ کو لے کر کے آئیں، نیشنلزم کو وجود دے دیں، تو اس کو کوئی ٹیررسٹ نہ کہا جائے۔ اور اگر ہم اپنے مذہب کی عنوان سے اپنے ملک کی حفاظت کو لازمی سمجھیں اور اس کو ہم جہاد کا تقدس کہیں، تو پھر اس جہاد کے تقدس سے ہم خوف ہوں اور اس کو دہشت گردی کہیں۔ پاکستان کے مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ ذلہ العالی نے یہ رائے دی ہے کہ اس محنت کو ڈکلیئر کر لیں حج جہاد کے نام سے، تاکہ پوری کی پوری امت اس مقدس نام کے نیچے جمع ہو جائیں۔ میں اس سلسلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، خلفائے راشدین کی پہلی سنت، حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو پہلی سنت ہے، آج اگر ہم اس سنت کو زندہ کر لیں، کشمیر بھی آزاد ہو جائے، دنیا کے مسائل بھی ہو جائیں، وہ سمندر جن پر جھگڑے چل رہے ہیں ان کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں، اور وہ ہمیں رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تشریف لے جا چکے ہیں، اور لے جانے سے پہلے شام کے علاقے میں
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شہید کر دیا تھا، آپ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ جذبہ موجود تھا کہ جا کر کے جن لوگوں نے ہمارے والد کو شہید کیا ہم ان سے انتقام لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن حارثہ سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور کی زندگی میں جس کو محبوب رسول کہا جاتا تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وجہ سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 مجاہدین کو تیار فرمایا اور فرمایا تم جاؤ اور تم سب کے امیر حضرت اسامہ ہوں گے۔ اس میں آپ نے حضرت عمر کو بھی متعین فرما دیا، حضرت ابو بکر کو بھی متعین فرما دیا کہ تم نے جانا ہے۔ اب یہ لشکر کی تیاری ہوتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیمار پڑ جاتے ہیں، اس کو مرض الوفات کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس 700 لشکر میں سے ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی جانا تھا اور اسامہ کے جھنڈے کے نیچے جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرما دیا، علیحدہ فرما دیا، فرمایا آپ نے نہیں جانا ہے۔ اور حضور نے اپنے زندگی میں ابو بکر سے نمازیں پڑھوائیں، کئی نمازیں حضور نے آپ کے پیچھے پڑھی، ایسی نماز بھی تھی کہ حضور نے پڑھائی اور حضور کی آواز بلند آواز سے ابو بکر نے پڑھائی، ایسا بھی ہوا۔ اور کئی ایسی بھی تھی کہ ابو بکر پڑھا رہے اور پڑھا کر چھوڑ دیا اور حضور کو آگے فرمایا۔ جی ایسا موقع بھی آیا کہ ازواج مطہرات نے چاہا کہ ابو بکر کی جگہ کسی اور کو آگے بھیجیں، حضور نے فرمایا سب مجھے روک رہی ہیں، ان کننا لصواحب یوسف، تم تو آج ایسے لگتی ہو جیسے یوسف کے سامنے مستورات آئیں اور اپنی بات منا رہی تھیں، مجھے ابو بکر کے نماز پڑھانے سے روکتے ہو؟ نہیں، اللہ بھی نہیں چاہتا، اللہ کے رسول بھی نہیں چاہتے۔ مسجد نبوی میں میرے ممبر و محراب پر ابو بکر آ کر بیٹھیں گے اور پڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض الموت کی حالت میں یہ 700 کا لشکر تیار ہو رہا تھا، گیا آگے، خبر پہنچی کہ حضور اور زیادہ سخت بیمار ہو گئے، اس لشکر کو روک دیا گیا، حضور فوت ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو 13 اور 14 ربیع الاول کی صبح صادق سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لشکر جائے، عمر تم بھی جاؤ۔ سب نے کہا کہ حضور ابو بکر خلیفہ رسول، یہ آپ 700 کو بھیج رہے ہیں، آس پاس سے مدینہ کے آس پاس کے علاقے کی بغاوتیں اٹھ رہی ہیں، نئے نئے سردار مدینہ پر آ کر حملہ کر دیں گے، آپ 700 چنے ہوئے آدمیوں کو باہر بھیج رہے ہیں تو مدینہ کے اندر سپاہی فوجی کم رہ جائیں گے، اور یہ قریب کے بغاوت کے لوگ کہیں گے ابھی حضور ان کے فوت ہوئے، آ کر مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ لے لیں گے، مدینہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، دوسروں نے انکار کیا، مگر ابو بکر کھڑے ہو گئے اور فرمایا جس لشکر کو حضور نے تیار فرمایا تھا ابو بکر اس لشکر کو بھیجے گا، مدینہ خالی ہو جائے لیکن شام کے علاقے میں یہ لشکر جائے گا اور یہ اسامہ کی قیادت کے اندر جائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کر گئے اور اونٹنی پر حضرت اسامہ سوار ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ اے ابو بکر، میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی سے اترتا ہوں اور آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر ہمارے لشکر کے امیر آپ ہیں، آپ نے سوار رہنا ہے، میں پیدل چل کر کے آپ کو مدینہ سے روانہ کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہی ہوا، حضرت اسامہ کو بھیجا گیا اور روانہ کیا گیا، مدینہ خالی ہو گیا، مگر حضرت ابو بکر کے اس پالیسی نے ایسا عمل کیا، جی ایسا عمل کیا کہ آس پاس کے جتنے قبائل کے تھے، مدینہ کے آس پاس جو مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، جھوٹے نبی ساؤتھ میں، نارتھ میں اور ایسٹ اور ویسٹ میں مدینہ کے آس پاس جھوٹے نبیوں کے دعوے شروع ہو گئے، بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگے کلمہ تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، نئے نبی آئیں گے، قرآن تو ایک ہے، نئی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ساری بغاوتیں کھڑے ہیں۔ ابو بکر نے لشکر اسامہ کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد وہاں شام کو پہنچ جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا
جھوٹے نبیوں کی نبوتیں بھی ختم، مدینہ کے آس پاس کی بغاوتیں بھی ختم، کسی اور پر لشکر کشی کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک نے یہ سوچا، ہر ایک نے یہ کہا، اور ہر ایک اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر مدینہ سے 700 مجاہدین اسامہ کی قیادت میں، ایک نوجوان بچی کی قیادت میں، جس قیادت میں عمر بن خطاب بھی سفر کر کے جا رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مدینہ بھی بڑا مضبوط، مدینہ کے سپاہی بھی بڑے مضبوط، مدینہ کا خلیفہ رسول بھی بڑا مضبوط۔ کسی ایک کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس ایک پالیسی کی وجہ سے ہر ایک کا سر جھک گئے، ہر ایک کی بغاوت مٹ گئی، ہر ایک کے مکر وہ ختم ہو چکا، وہ جو بغاوت کی موجیں اٹھ رہی تھیں وہ موجیں ختم ہو چکی۔ تو یہ ایک عمل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جو امت کو سبق دیتا ہے۔ الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جی حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہر دور کے اندر جی جہاں مسلمان کے اسٹیٹ کو جو حملہ ہوگا، خطرہ ہوگا، تو پھر وہ لڑتا کس لیے ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راضی کرنے کی خاطر لڑتا ہے۔ تو اگر ہم آج پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ، جس کے قانون کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ 1400 سال میں یہ شک موجود ہے، وہ کیا؟ کہ حضور آخری پیغمبر ہے، حضور کے بعد کسی اور نئے شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اتنا بڑا قیمتی اور وزنی اور مقدس یہ خاتم النبیین کی تفسیر جس ملک کے قانون کے اندر حصہ موجود ہو، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی رحمت، الحمدللہ یہاں پر وہ موجود ہے۔ آج صرف اور صرف یہ وجد کی ضرورت ہے، جس طرح مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظل العالی نے بیان فرمایا اور دوسرے حضرات بھی فرماتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، دنیا کی سوچیں بدل جائیں گی۔ یہ انٹرنیشنل لوگوں کی جو سوچیں، ان کی سوچوں کے اندر فرق ہو جائے گا۔ ورنہ جس طرح بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مظفر آباد بھی خطرے کے اندر ہوگا، دوسرے علاقے بھی خطرے کے اندر واقع ہو جائیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اگر ہم دو ٹوک فیصلہ، جس طرح علامہ اقبال نے اپنے جذبوں کے اندر جو فلسفی پیش کی ہے، ان فلسفی کو آج پالیسی کی صورت میں مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کسی حکمت کی، کسی مصلحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان مکر سے کام نہیں لیتا، وہ اندر سے بھی صاف ہوتا ہے، کردار سے بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے جی۔ اور کتنی سوڈان کے اندر کتنی عیسائیت کے نام سے ریاستیں ہوئیں۔ مغرب اگر یہ کہتا ہے اگر کشمیر کو ہم آزاد کرتے ہیں تو ایک اسلام کے نام پر ریاست آ جائے گی، تو یہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے۔ اور بھی پاکستان بھی اسی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ سوڈان کے اندر بھی اور کتنی ریاستیں ہیں جو عیسائیت کے نام سے وجود کے اندر آئی ہیں۔ تو آج اگر ایک اور نئی ریاست اسلام کے نام سے، جس میں خالصتاً مسلمان ریاست وجود میں آ جاتی ہے اور ان کو انڈیپینڈنسی کا حق پہنچتا ہے اور ان کا بنیادی حق ہے، وہ ان کو حاصل ہو جائے، تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک انصاف ہوگا، اور نہ ہونے کی صورت میں ظلم ہوگا۔ اور ہندوستان کے بعض سیاسی لیڈروں نے بھی بڑے اچھے بیان دیے، جس طرح مولانا محمود مدنی نے یوں کہا کہ یہ انڈیا نے جو کچھ کر رہا ہے، یہ کشمیر تو ملے گا، اس ظلم کی وجہ سے کشمیریوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اگرچہ بعض حضرات ان کو انڈیپینڈنسی دینے کے حق میں نہیں ہیں، مگر اس وقت جو فوج وہاں پر بھارت نے اور انڈیا نے جی وہاں پر پہنچائی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت مولانا یوسف صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور کشمیری مظلوم بھائیوں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ پھر اور مجلس میں اس موضوع پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں ہم تمام ساتھیوں سے دعا کی درخواست، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔